अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय उर्दू वॉइस चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज के वीडियो में खौफनाक बिल्लियाँ पर मबनी एक पुरअसरार कहानी। ये आज से तकरीबन 75 साल पहले शुरू हुआ था, जब बूढ़ी हेटी जॉनसन को एक रात उसके घर के पोर्च में चंद आवारा नौजवानों ने बग़ैर किसी वजह के मौत के घाट उतार दिया। इस वाक़ये ने खौफ और दहशत की जो फ़िज़ा पैदा की, वो आने वाले कई बरसों तक इस पूरे इलाके पर छाई रही। हेटी के शोर जॉर्ज ने यह घर नहायत चाव और मोहब्बत से इसके लिए शादी के तोहफे के तौर पर तामीर करवाया था। इस घर में वो सब कुछ था जिसका कोई नई नवेली दुल्हन ख्वाब देख सकती है। इस घर की इमारत 3 मंजिला थी। हर कमरे में उम्दा लकड़ी के खूबसूरत फर्श और बेहतरीन चिमनी और आतिशदान थे। फूलों से लदा हुआ बागीचा, वसी अकबी सहन, चौड़ी गुलाम गर्दिशें। गरज ये कि इस घर में हर वो चीज़ मौजूद थी जो हेटी के लिए अहमियत रखती थी। हेटी के लिए ये घर इतनी अहमियत रखता था कि जब उसके शोहर जॉर्ज का इंतकाल हो गया और वो इस भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी, तो उसने कभी एक लम्हे के लिए भी इस घर को छोड़ने का तसव्वुर ना किया। बुढ़ापे के बायस इस वसी घर की देखभाल हेटी की हिम्मत और ताकत से बाहर थी। पूरा घर सफाई ना होने के बायस कचरे के ढेर में बदलता जा रहा था। बागीचा उजड़ चुका था, हर तरफ जाड़, झंकार और घास फूस ने सर उठा लिया था। कचरे की बदबू ने हर आने जाने और गुजरने वाले को बेजार कर रखा था। इलाके के लोगों ने बार बार ज़ुबान ज़देआम इस मामले की शिकायत की, मगर जिस मामले में वो ज़्यादा परेशान थी वो हेटी के इस घर से बिल्लियों के चीखने, चिल्लाने, रोने की आवाज़ें थीं। एक दफ़ा कस्बे के टाउन हॉल में जब हफ्तावार मीटिंग हुई तो मेयर के सामने हेटी की पड़ोसन मिसेस ऑस्थिन तकरीबन फट पड़ी। हमें इस पागल औरत हेटी और इसकी बिल्लियों से किसी तरह जान छुड़ाना ज़रूरी है। इनके रोने की आवाज़ों ने रात को हमारा सोना दोभर कर रखा है। कस्बे के सभी लोगों ने मिसेस स्मिथ की बात की तायद की, बल्कि कई एक ने तो लुक्मे देकर इस मामले की संजीदगी को बढ़ाकर बयान करने की कोशिश भी की। आखिर काफ़ी बहस व तमहीज़ के बाद ये फैसला हुआ कि इतना बड़ा घर एक कमज़ोर और बूढ़ी औरत हेटी जॉनसन के लिए मुनासिब नहीं। उसे किसी और मुनासिब जगह मुंतकिल होने के लिए कायल करने की कोशिश कीजिए। अगली हफ्तावार मीटिंग में हेटी जॉनसन को भी दावत देगी और जब ये तजवीज़ इसके सामने रखेगी तो वो भड़क उठी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे है मुझसे ये बात करने की? मैं अपना घर जीते जी किसी सूरत छोड़ने को तैयार नहीं। मैंने अपना घर इस वक्त छोड़ सकती हूँ जब मुझे लकड़ी के डब्बे में लटा दिया जाए। ये कहकर वो भगते झगते वहाँ से चली गई। इसके बाद हेटी जॉनसन ने कस्बे की किसी भी मीटिंग में शिरकत करना छोड़ दी, बल्कि उसने घर से निकलना ही छोड़ दिया। खाना खाने के लिए वो अपने बागीचे के कोने में उगी सब्जियों और कुछ फलों पर ही गुजारा करती रही। इसने लोगों से ताल्लुक़ और नाता मुकम्मल तौर पर मुनक़िता कर लिया। वो अपनी बिल्लियों के अलावा किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। इस सूरत हाल के बाद लोगों में हेटी के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें और कहानियाँ फैलना शुरू हो गईं। कस्बे के वाहिद कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी का दूसरा कप पीते हुए एक नौजवान ने अपने दोस्तों को बताया, मैंने सुना है कि बूढ़ी हेटी जॉनसन एक डाइन है जो बच्चों को पकड़कर उनकी ज़िंदा जिस्मों से खाल नोच लेती है और फिर इनका गोश्त और हड्डियाँ अपनी बिल्लियों की खुराक बना देती है। ये बात जल्द ही हर नौजवान की नोक ज़ुबान पर थी। लोगों ने जल्द ही उसे सच मान लिया और फिर तकरीबन हर रात बच्चे और नौजवान भी हेटी जॉनसन के घर की बैरूनी दीवार से लटक कर घर के अंदर उसकी खिड़कियों और दरवाज़ों पर पत्थर फेंकते, नारे लगाते और शोर मचाते। तकरीबन हर रोज़ यही तमाशा था और बिल्लियाँ पोर्च में खड़ी इन लोगों पर गुर्राती रहती। घर के अंदर से हेटी जॉनसन के इन लोगों पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अगरचे पड़ोसी भी ये सब कुछ सुनते, लेकिन उन्होंने इन लोगों को इन हरकतों से रोकने के लिए कभी कुछ ना कहा, बल्कि उल्टा इन लोगों की हौसला अफजाई की। इनका ख्याल था कि हेटी शायद इस सूरत हाल से परेशान होकर ये घर छोड़ने पर आमादा हो जाए और उनका मसला भी हल हो जाए। ऐसा हुआ भी, मगर वैसा ही जैसा हेटी ने कहा था। वो अपनी आखिरी सांस तक ये घर छोड़ने पर तैयार ना हुई। जब छोड़ा तो वो लकड़ी के एक डिब्बे यानी ताबूत में लेटी हुई थी। उस रात भी ऐसा ही हंगामा बरपा था। लोग नारे लगा रहे थे, हेटी के घर पर पत्थर फेंक रहे थे।
ہیٹی کے ہکنے جھنکنے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن پھر یکلخت سب کچھ تھم گیا۔ شاید ہیٹی شور مچانے والوں کو پکڑنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی۔ جب وہ پورچ تک پہنچی تو کسی کا مارا ہوا پتھر سیدھا اس کی کن پٹی پر جا لگا اور وہ بغیر کوئی آواز نکالے وہیں ڈھیر ہو گئی۔ جب لوگوں نے ہیٹی کی لاش کو دیکھا تو اسے مرے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے۔ ایک روز چند راہ گیروں نے ان کی بلیوں کو پہلے سے زیادہ شدت سے روتے سنا تو ان کو کچھ غیر معمولی محسوس ہوا۔ وہ جھجکتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے ہیٹی کو پورچ میں مردہ پایا۔ اس کے ارد گرد کم از کم 20 بلیاں تھیں جو نہایت ڈراؤنی آواز میں رو رہی تھیں۔ شہر کے لوگوں نے ہیٹی کو اس کے شوہر کے پہلو میں اس کے گھر کے باغیچے میں اس کے پسندیدہ درخت کے نیچے دفن کر دیا۔ انہوں نے قبر کو بالکل زمین کے ہموار کر دیا تھا تاکہ اس کا کوئی نشان باقی نہ رہے اور اس گھر کو فروخت کرنا آسان ہو۔ ہیٹی کے مرنے کے بعد اس کی ساری بلیاں شہر میں بکھر گئیں۔ وہ قصبے کی گلیوں میں خوراک کی تلاش میں بھٹکتی رہتی، کچرے کے ڈھیروں کو کریدتی رہتی اور ہر رات اندھیرا ہونے کے بعد وہ ہیٹی جانسن کے گھر واپس آتی۔ بند دروازے کو اپنے پنجوں سے کھرچتی اور صبح تک روتی رہتی۔ اس صورتحال سے پریشان میر نے آخر کار ان بلیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گویا یہ ایک مشکل کام تھا، مگر 3 ہفتے کی مسلسل مہم کے بعد آخری بلی کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اگلے چند سالوں میں 2 مختلف خاندان ہیٹی جانسن کے اس گھر کے مکین بنے، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک بھی زیادہ دیر تک وہاں تک نہ رہ سکا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ہیٹی جانسن کی روح کسی کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں دے گی۔ آخر کار میر نے لوگوں کے مشورے سے اس مکان کو اچھی طرح صاف ستھرا کیا، باغیچے کی کٹائی کی، جھاڑ جھنکار صاف کیا۔ ایک عامل کو بلوا کر مکان کو روحوں سے پاک کرنے کا عمل کروایا گیا۔ سارے گھر میں مقدس پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا، عملیات پڑھے گئے اور پھر اس مکان پر ایک بار اور برائے فروخت کا بورڈ لگا دیا گیا۔ اس دفعہ اس مکان کا خریدار مرفی خاندان تھا۔ اس خاندان کو مکان کی پوری تاریخ سے آگاہ کیا گیا، لیکن ہیٹی جانسن کی روح اور اس کی بلیوں کے متعلق جو کہانیاں گردش کر رہی تھیں ان کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ جبکہ مرفی اور اس کی بیوی شیلا مرفی کو یہ گھر بہت پسند تھا۔ جب اتنا بڑا اور خوبصورت گھر توقع سے کم قیمت پر اتنی آسانی سے مل جائے تو ناپسندیدگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے بچوں جینیفر اور زیک کو بھی یہ گھر بہت پسند آیا۔ انہوں نے نہایت محنت سے اس میں اپنا سامان وغیرہ ترتیب سے رکھا اور اپنی ضرورت کے مطابق اس میں کچھ تبدیلیاں شروع کر دیں۔ زیک نے پرانی کھڑکیوں کو رگڑ کر گھسا کر نیا اور چمکدار بنا دیا۔ شیلا نے باہر کی دیوار کو سفید تازہ پینٹ کیا۔ جیک نے ایک کمرے میں بچوں کے لیے پلے روم بنایا۔ یہ وہ کمرہ تھا جس کی کھڑکیاں باہر اس باغیچے کی طرف کھلتی تھی جس میں ہیٹی جانسن کو دفن کیا گیا تھا۔ چند دن آرام اور سکون سے گزر گئے، کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا۔ پھر ایک رات جینیفر نے سب سے کھڑکی پر کسی کے کھرچنے کی آواز سنی۔ سب کچھ دیر سے پہلے ہی اپنے اپنے بستر پر لیٹے تھے۔ پہلے تو یہ صرف ہلکا سا شور تھا، لیکن پھر یہ آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ جینیفر خوف زدہ ہو کر اپنے بستر سے نکلی اور روتی ہوئی والدین کے بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ شیلا نے اسے تسلی دینے کے لیے بہت کوشش کی۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ ضرور اس بڑے سے درخت کی کوئی شاخ ہوگی جو تمہارے کمرے کا باہر باغیچے میں اگا ہوا ہے۔ لیکن جینیفر نے دوبارہ اپنے کمرے میں جانے کی ہمت نہ کی اور باقی کی ساری رات اپنے ماں باپ کے ساتھ کمرے میں گزاری دی۔ اگلی رات پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ اس دفعہ کھرچنے کی آوازیں زیادہ واضح اور تیز تھیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور آواز کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اب کھڑکی پر کسی کی دستک بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس بار زیک بھی جاگ اٹھا، وہ بھی شدید خوفزدہ تھا۔ دونوں خوفزدہ بہن بھائی اپنے والدین کے کمرے کی طرف بھاگے۔ باہر باغیچے میں ضرور کوئی ہے، زیک نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ پرسکون ہو جاؤ بیٹا، جیک مرفی نے اسے تسلی دی۔ ہو سکتا ہے پانی کا وہ پائپ ٹپک رہا ہو جو اوپر والی منزل سے آتا ہے اور کھڑکی کے ساتھ ہی نصب ہے، میں اسے کل صبح ہی چیک کر لوں گا۔ لیکن اگلی صبح جیک نے پائپ کے علاوہ ہر چیز چیک کر لی، مگر کوئی قابل ذکر چیز نہ ملی۔ پائپ بھی بالکل درست حالت میں تھا، درخت کی بھی کوئی ایسی شاخ نہ تھی جو کھڑکی کو چھو سکتی۔ اگلی رات بچوں کے لیے اس کمرے میں سونا زیادہ مشکل ہو گیا۔ اب تو یہ آوازیں ان کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھیں، بلکہ یہ آوازیں اب جیک اور شیلا کے بیڈ روم تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ آخر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ شیلا نے تعجب سے پوچھا۔ صبح سحری تک کھرچنے، تپتپانے اور دستک دینے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ پورا خاندان رات بھر ایک ہی بستر پر سہما بیٹھا رہا۔
سورج طلوع ہونے کے بعد جب یہ آوازیں تھم گئی تو شیلا نے باورچی خانے میں جا کر ناشتہ بنانے کی ہمت کی۔ ابھی وہ گلاسوں میں جوس ڈیل ہی رہی تھی کہ باورچی خانے کے عقبی دروازے پر کسی کی ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر ایک دم دروازہ کھول دیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ باہر بلی کا ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا۔ وہ اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بلی کے بچے کا سارا جسم سیاہ تھا مگر ماتھے پر ایک سفید نشان تھا جو کسی ستارے سے ملتا جلتا تھا۔ بلی کے اس بچے کو دیکھتے ہی شیلا مسکرا اٹھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے پیار سے اٹھا لیا اور سہلاتے ہوئے بولی، اوہ یہ تم ہو، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ آؤ میں تمہیں دودھ دیتی ہوں، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ جب جینیفر زیک نے اس بلی کے بچے کو دیکھا تو انہیں بھی وہ بہت پیارا لگا۔ اسے دیکھ کر وہ رات والا خوفناک شور بھول گئے۔ میں اس کا نام ہیٹی رکھنا چاہتی ہوں، جینیفر نے کہا۔ سب کو یہ نام بہت پسند آیا لیکن جیک اور شیلا کو یہ تھوڑا سا عجیب لگا۔ اس دن اسکول میں جینیفر نے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ سارا دن اس بلی کے بچے کے بارے میں ہی باتیں کی۔ سب بچے اس کا ذکر سن کر تھوڑی دیر کے لیے جینیفر کے متعلق حسد محسوس کرنے لگے۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اگلی صبح جینیفر کی ایک کلاس فیلو لیزا اسمتھ کو بھی اسکول پہنچنے میں دیر ہو گئی کیونکہ اس کی ماں ان کے باورچی خانے کی دہلیز پر سرمئی رنگ کا ایک بلی کا چھوٹا سا بچہ ملا تھا۔ اسی صبح ڈینی پوٹر کی ماں کو بھی اس کی دہلیز پر ایک سفید بلی کا بچہ ملا۔ اس کے بعد اس صبح 6 مزید گھروں میں ان کی دہلیز پر 6 مزید چھوٹے بلی کے بچے ملے۔ ہفتے کے آخر تک کلاس میں ہر بچے کے پاس بلی کا ایک پیارا بچہ تھا۔ سارے بچوں کے پاس بات کرنے کے لیے بلی کے بچوں کے علاوہ کوئی اور موضوع تھا ہی نہیں۔ ہفتے کا دن تھا۔ ٹیچر نے کلاس میں داخل ہوتے ہی پکارا، بچوں خاموش ہو جاؤ اور ریاضی کی اپنی اپنی کتابیں نکالو۔ تمام بچے ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور سب بلیوں کے بچوں کے متعلق ہی گفتگو کر رہے تھے۔ انہیں ٹیچر کا اس طرح ٹوکنا کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا تھا۔ ابھی ٹیچر نے پہلا سوال سمجھانا شروع ہی کیا تھا کہ کلاس روم کے دروازے پر ایک عجیب سی آواز ابھر آئی۔ یوں لگا جیسے کوئی دروازے کو کھرچ رہا ہو۔ پہلے تو ٹیچر نے اسے نظر انداز کر دیا لیکن پھر آواز بڑھتی چلی گئی۔ اب اس کے ساتھ کچھ ایسی آوازیں بھی شامل ہو گئی تھیں جیسے کوئی بہت زیادہ اذیت میں سسک رہا ہو۔ ٹیچر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ باہر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ چاروں طرف سینکڑوں کی تعداد میں بلی کے بچے موجود تھے۔ ہر دیوار، ہر ریلنگ، ہر کھڑکی، ہر دروازے پر وہ بہت عجیب ڈرانی آوازیں دے رہے تھے۔ دروازے کھلتے ہی انہوں نے کلاس روم میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ ٹیچر خوف کے مارے چیختی ہوئی باہر کی طرف بھاگ گئی۔ سارے بچے بھی اس کے پیچھے تھے۔ باہر کا منظر زیادہ بدتر تھا۔ ہر جگہ بلی کے بچے موجود تھے۔ درختوں میں، جھولوں پر، پارکنگ میں بھی ٹیچر نے بچوں کو اکٹھا کیا اور انہیں کسی محفوظ جگہ پہنچانے کی کوشش کی۔ اسی کوشش میں دوسری ٹیچر اور بچے بھی اسکول سے باہر سڑک پر نکل آئے۔ سڑک پر بھی ہر طرف بلی کے بچے پھیلے ہوئے تھے۔ عمارتوں کی کھڑکیوں پر، پارک کے بچوں پر، حتیٰ کہ کاروں پر بھی بلیوں کے بچے چڑھے ہوئے تھے۔ خوفزدہ لوگ ہر طرف بھاگ رہے تھے۔ وہ پنجے مارتی اور نوچنے والی بلیوں سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جینیفر نے بھیڑ میں اپنے چھوٹے بھائی زیک کو دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ایک ساتھ گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ بھاگتے ہوئے وہ حملہ آور بلی کے بچوں کو بھی ہاتھ اور پاؤں کی مدد سے دور ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جو ہی وہ گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوئے انہوں نے دیکھا کہ جیک کچھ ضروری سامان گاڑی کے اندر رکھ رہا تھا۔ شیلا اس کے ساتھ تھی۔ پریشانی دونوں کے چہرے سے عیاں تھی۔ دونوں بچوں کو دیکھتے ان کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ جیک نے لپک کر دونوں کو آغوش میں لے لیا۔ خدا کا شکر ہے تم دونوں محفوظ ہو، میں تمہیں ہی ڈھونڈنے جا رہا تھا۔ اتنے میں بلی کے بچوں کے ایک جتھے نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان کی سوئی کے سے تیز پنجے کپڑوں سے گزر کر ان کے جسم کی جلد کو ادھیڑ رہے تھے۔ جیک نے جلدی سے دونوں بچوں کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا۔ جلدی چلو، ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا ہے، شیلا چلائی۔ سب تیزی سے گاڑی میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر لیے۔ اس وقت ایک بڑی کالی بلی نے خوفناک انداز میں اس کی ونڈ شیلڈ پر چھلانگ لگا دی اور اس کی پیشانی کے بیچ میں ایک سفید ستارہ نما دھبا تھا، ٹھیک ویسا ہی جیسا اس کے گھر میں موجود بلی کے بچے ہیٹی کے ماتھے پر تھا۔ جیک نے تیزی سے گاڑی ریورس کی اور اسے گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔
چاروں طرف چیونٹیوں کی مانند بلی کے بچے گلبلا رہے تھے۔ کچھ بلیوں نے اپنے تیز پنجوں کا استعمال کرتے ہوئے ٹائروں کو پھاڑنے کی کوشش کی، جبکہ دوسروں نے آگے کی سڑک کو روک دیا۔ جیک نے گاڑی کی اسپیڈ تیز کر دی اور سفید، سرمئی، سیاہ اور نارنجی رنگ کی بلیوں کے اوپر گاڑی چڑھا دی۔ وہ سینکڑوں بلیوں کو غصے سے چیختے ہوئے چھوڑ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ جیک کئی گھنٹوں تک اندھا دھند گاڑی چلا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اس علاقے سے سینکڑوں میل دور نکل آیا۔ مرفی خاندان کو اس خوفناک دن کے صدمے سے نکلنے میں کئی سال لگ گئے، لیکن آخرکار جان بچانے والے دوسرے لوگوں کی طرح انہوں نے ایک نئے شہر، نئے گھر میں اپنے لیے نئی زندگی بنا لی۔ شیلا نے ایک اور باغ لگایا۔ جیک نے بچوں کو ایک نیا پلے روم بنا کر دیا۔ بچوں نے ایک نئے اسکول میں دوست بنائے۔ پھر ایک ہفتہ کی صبح جب زیک باورچی خانے میں ناشتہ کر رہا تھا، اس نے پچھلے دروازے پر ایک آہٹ سنی۔ جب دروازہ کھولا تو ان کے قدموں کے پاس ایک چھوٹی سی سیاہ بلی کا بچہ تھا، جس کے ماتھے پر سفید ستارہ نما دھبا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی